हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के मुकद्दस नाम को हम मुबारक कहते हैं क्योंकि खुदावंद हमारे दरमियान में उतरा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। मैं खुदावंद के सामने झुकता हूँ इस बात के लिए कि आज खुदा ने हमें बड़ा बरकत दी है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया और वर्शिप के सिलसिले प्रस्तुत के सिलसिले लूका की इंजील उसके 19वें बाब में हम देखेंगे और उसकी 28वीं आयत में हम जाएंगे। लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। Luke chapter 19 verse 28। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला और जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून कह कहलाता है बैतफगे और बैतनिय्याह के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही गधी का एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल ला। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। और वो उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदावंद की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा कि उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। चैप्टर 12 वर्स 12। जॉन चैप्टर 12 वर्स 12। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उन्होंने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिंदा किया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला है। आमीन। तो यहाँ पर ये वाक़या जो है ये बड़ा मशहूर वाक़या है जिसको हम ट्रायम्फल एंट्री इनटू जेरूशलेम कहते हैं, या इसको आम लफ्ज़ों में पाम संडे के नाम से जाना जाता है। रीज़न बीइंग के वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि खजूरों की डालियाँ काट कर खुदावंद यीशु मसीह के आगे बिछाई थी। यहाँ पर 2 या 3 चीज़ें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 या 3 चीज़ें जो है वो काबिल गौर हैं। एक तो ये है कि इन जगहों के नाम जो है वो समझना बड़े ज़रूरी हैं। जैतून का पहाड़, बैतफगे और बैतनिय्याह, ये वो जगह हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत सारी इन्होंने चीज़ें दिखाई थी और बहुत सारे मौजज़ात भी दिखाए थे। और हैकल का पहाड़ जो कि कोहे मोरिया कहलाता है, मोरिया का पहाड़ जो है वो हैकल का पहाड़ है। ये वो जगह थी जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल के अंदर जाना था। कोहे मोरिया के बारे में कोई मुझे बताए, माउंट मोरिया जिसको कहते हैं, उसकी क्या जो है वो बैकग्राउंड है। सबसे पुरानी स्टोरी उसके बारे में कौन सी मशहूर है? मोरिया के पहाड़ के बारे में, आइज़ैक के बारे में ये मशहूर है। खुदावंद ने इब्राहिम से क्या कहा था कि तू अपने बेटे इसहाक को ला और मोरिया के मुल्क में जा और वहां पर मैं तुझे पहाड़ों में से एक पहाड़ दिखाऊंगा, वहां पर तू अपने बेटे को कुर्बान करना। फिर तवारीख की किताब में क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है, 2 क्रॉनिकल्स में, कि मोरिया का पहाड़ वो पहाड़ था जिसको दाऊद बादशाह ने पैसे दे के खरीदा था।
اور یبوسی ارنان ایک شخص تھا، جیبوسائٹ تھا، غیر قوم کا، وہ وہاں پر قابض تھا. اس کو سونا جو ہے وہ تول کر دیا تھا، 600 مسکال یعنی کہ سونا دیا گیا تھا، کافی زیادہ سونا، اور وہ جگہ خرید لی تھی. اور اس پہاڑ کے اوپر خداوند کے بندہ سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی. یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اسحاق کو قربان کیا گیا، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر ہیکل کو بنایا گیا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آنا تھا. سو اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ سے آ رہا ہے، بیت فگے اور بیت اینیا کے اندر سے گزر کر آیا ہے. بیت اینیا کا جو علاقہ تھا اس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام لازر تھا. اس کی بہنوں کے کیا نام تھے؟ مریم اور مارتا. بیت اینیا میں وہ رہتے تھے جو کہ یروشلم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. سو ماؤنٹ ٹیمپل ماؤنٹ جو موریا کا پہاڑ ہے وہ یہاں پر ہے. میں آپ کو دکھا دوں، وہ اوپر جو نظر آ رہا ہے وہ ایریا جو ہے وہ، اس کو میں نے ایریل پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں یروشلم کی. اوپر جو ہے وہ ماؤنٹ ٹیمپل ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پر موریا کا پہاڑ ہے. یہاں پر زیتون کا پہاڑ ہے، پھر بیت فگے ہے، یعنی انجیروں کا پہاڑ، اور اس کے بعد نیچے کی طرف بیت اینیا ہے، بیت اینیا جس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں سے خدا یسوع مسیح چلتے ہوئے لازر کے گھر گئے. پہلے لازر کے گھر انہوں نے رات بھی گزاری، پھر وہاں سے بیت فگے میں آئے، وہاں سے ماؤنٹ آف آلوز پہ آئے، ماؤنٹ آف آلوز سے گزر کے پھر ایسٹرن سائڈ سے خدا یسوع مسیح آ رہے ہیں ہیکل کے اندر. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ معلوم ہو آپ کو کہ یہ کون سی طرف سے آ رہے ہیں. ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے. تو ایسٹ سائڈ سے ایسے آ رہے ہیں، اور جو ایسٹرن انٹری ہے وہاں سے خدا یسوع مسیح نے وہاں سے انٹر ہونا تھا یروشلم کے اندر. بیت فگے کے بارے میں جو مشہور بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل. بیت فگے پر کون سا معجزہ ہوا تھا؟ میتھیو چیپٹر 17 اور اس کا ہم آیت نمبر پہلی سے دیکھیں گے. میتھیو چیپٹر 17 لکھا ہے کہ 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور لکھا ہے کہ ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. یہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ واقعہ آیا ہے. اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی دوسری سے 8ویں آیت دیکھیں. مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب، مارک چیپٹر 9 اور اس کی ورس 2. لکھا ہے کہ 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید پوشاک نہیں وہ کر سکتا. یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کو شکل بدلنے کا واقعہ، یہ بیسیکلی بیت فگے کے اوپر ہوا تھا، اونچا پہاڑ جس کو کہا جاتا ہے. بیت اینیا میں کون سے مشہور واقعہ ہوا تھا؟ یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا، وہاں پر لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا تھا. تو خداوند یسوع مسیح کا جو سفر ہے اس میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور جب ہم نے لوکا کی انجیل میں پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگر بیت اینیا کے نزدیک پہنچا تو کیا ہوا کہ اس کے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے لیے گدھی کا بچہ لے کر آؤ. یہاں پر 2 اور 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خداوند یسوع مسیح نے پوری کرنی تھی اور وہ یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. ایک جو پہلا واقعہ ہے جہاں پر گدھے کے بچے پر بیٹھنا کیوں ضروری تھا، اور یہ کوئی پلان واقعہ نہیں تھا. اگر آپ یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو ہم نے یہ پڑھا کہ شاگردوں نے کہا کہ اس وقت ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ بیٹھ کر وہاں پر بعد میں جب خداوند نے ان کے ذہن کو کھولا تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو نبوت پوری ہو رہی ہے. اے دختر سیون یروشلم کی بیٹی تو جو ہے وہ خوشی کر. زکریا کی کتاب اس کے 9ویں باب میں اس کا ذکر ہے. زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت. زکریا چیپٹر 9 ورس 9 لکھا ہے کہ اے بنت سیون، اے سیون کی بیٹی تو نہایت شادمان ہو،
آئے دخترے یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات سے جڑا ہے تاکہ اس نبوت کو پورا کیا جائے۔ اور دنیا کا کوئی بادشاہ جو ہے وہ گدھے پر بیٹھنا نہیں پسند کرتا، گدھے پر بیٹھ کر ایٹ لیسٹ انٹری، اسپیشلی جب بگ انٹری ہوتی ہے تو وہ نہیں کرتا، اور اسی لیے آج تک یہ پروفیسی پوری بھی نہیں کبھی ہوئی کسی اور شخص میں، کیونکہ کوئی اتنا حلیم نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے واحد وہ بادشاہ تھا جو کہ گدھے کے اوپر بیٹھ کر آئے، ٹھیک ہے نا، اور ریزن بینگ کہ وہ پہلی آمد جو تھی خداوند یسوع مسیح کے سرونگ ہارٹ کو ظاہر کرے۔ He came as a serving king. He came as a king who is washing the feet of his disciple. وہ ایسے بادشاہ کے طور پر آیا جو اپنے شاگردوں کے سامنے خادم کے طور پر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ پروفیسی پوری ہوئی۔ اور ہمارے دنیا میں اور کوئی نبی یا پیغمبر یا بادشاہ کیوں نہیں پورا کر سکا؟ کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہیں، ہمارے دلوں میں اصل حلیمی نہیں ہے، اور ہم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند نے یہ کلام کیا ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ پلان تھا، کیونکہ دیکھیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ پلان کر کے کر سکتا ہے کہ وہ گدھا کا ارینجمنٹ کر لے اور کہ جی میں آ رہا ہوں یروشلم کی طرف، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے کہ ہمارے دل ہی ایسے سخت ہیں کہ جب ہمیں لوگ آگے واہ واہی ملتی ہے تو ہم کبھی بھی کھوتے تھے بیٹھنا نہیں پسند کریں گے، لیکن یہ تھا خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ اور شاگردوں نے لکھا ہے جب انجیل لکھی تو لکھا ہے کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، لیکن بعد میں جب خداوند نے اس چیز کو پورا کیا تو ہمیں اس کی سمجھ آئی۔ دوسرا جو میں نے کل بھی تھوڑا سا لائیو بتا رہا تھا کہ ماؤنٹ آف اولیوز جو ہے وہ ایسے پہاڑ ہے، اور ادھر جو ہے وہ ہیکل کا پہاڑ ہے، درمیان میں وادی ہے جس کو قدرون کی وادی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر قبریں ہیں، وہاں پر موت ہے، وہاں پر جو ہے وہ قبروں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور ریزن یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم تھا، ذکریہ کی کتاب 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ جب خداوند مسیح آئے گا تو اس کے پاؤں زیتون کے پہاڑ پر پڑیں گے، اور یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کی یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو اینٹیسپیٹ کرتے تھے لوگ، اور اس وقت اسی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پر قبریں جو ہیں وہ اپنی بنوائیں۔ اور جب آپ یروشلم میں کبھی جائیں، ہم اس وقت ہم اس جگہ جا چکے ہیں، ذکریہ نبی کی قبر بھی اسی وادی میں ہے، قدرون کی وادی جو درمیان میں ہے، یعنی ماؤنٹ آف اولیوز اور ماؤنٹ ٹیمپل جو ہے اس کے بیچ کا جو ایریا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قبریں، قبرستان ہے بہت بڑا، اور ذکریہ نبی کی ادھر قبر ہے، ابی سلوم کی قبر ادھر ہے، بہت بڑے بڑے خداوند کے کلام کے جو لوگ ہیں ان کی قبریں ادھر ہیں۔ داؤد بادشاہ کی قبر تھوڑی سائیڈ پہ ہے ادھر نیچے کی طرف، اور وہ سیون کا جو پہاڑ ہے اس کے پاس ہے جہاں پر داؤد بادشاہ کا گھر تھا، اور اس قبر پہ بھی ہم جا چکے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، جب ہم دیٹ واز امیزنگ فیلنگ جب داؤد بادشاہ کی قبر پہ میں گیا اور میں بیٹھا، کیونکہ میرا بچپن سے وہ فیوریٹ کیریکٹر ہے، اور میں نے خدا کا شکر کیا کہ خدا اتنا بڑا آدمی جو کلام میں اتنی ہم نے سٹوری سنی ہے کہ جس نے جاتی جولیت کو مارا، جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اور تیری ہیکل کے لیے اس نے سارا کچھ کیا، اس کی باڈی ادھر پڑی ہے، اور ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، ہم جو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، so we were able to sit in that same presence کہ خداوند کے جو خادم کا، بادشاہ کا، خداوند کے نبی کا بدن ادھر پڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں ہم جو ہے ہمارے لیے خدا نے اتنا انتظام کیا کہ ہم ساتھ بیٹھنے کے لائق بن سکے، اور خدا کا شکر ہے۔ تو خداوند کے بڑے بڑے لوگوں کی یہاں پر قبریں ہیں۔ ریزن کیوں ہے؟ خداوند نے ایسے کیوں ایسے کیا؟ سو پہاڑ سے اتر کر نیچے کی طرف آنا اور واپس پہاڑ کی طرف جانا، یہ خداوند کے پلان کا اشارہ ہے، خداوند کے پلان کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جو آسمان میں تھا ہمارے لیے زمین پر آ گیا اور موت کا شکار ہوا، اور پھر وہ آسمان پر، ہیکل جو ہے وہ خداوند کے آسمان کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ہیکل جو تھی وہ کس کا کاپی تھی؟ جو اصل چیز کہاں پر تھی؟ آسمان میں تھی۔ ہیبرو کے لیٹر میں لکھا ہے کہ اصل خیمہ جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ سے نیچے کی طرف آئے، قبرستان میں سے گزرے، اور وہ گدھے کے بچے پر بیٹھے ہوئے ہیں، حلیم ہو کر آئے، موت کے اندر سے گزر کر واپس جو ہے وہ ہیکل کے اندر گئے، جہاں سے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آدم جو ہے، اور یہ ہمارا سفر بھی ایسا ہی ہے، آدم جو ہے وہ خداوند کے حکم سے بنا تھا، آسمانی خدا نے اس کے اندر نتنوں کا دم پھونکا تھا، اس کو اپنی بادشاہی میں رکھا تھا، گناہ کے باعث وہ گر گیا، موت کا شکار ہو گیا، لیکن یسوع مسیح کے بننے کے باعث اب وہ بھی ہیکل کی طرف داخل ہو گئے۔ سو یسوع مسیح نہ صرف اپنے منسٹری کو وہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں بائی کمنگ ڈاؤن اینڈ دین گوئنگ اپ، بلکہ آدم کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، ہمیں بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو آسمان کی بادشاہی کے تھے، ہم گرا دیے گئے، ہم موت کا شکار ہوئے، اور ہم واپس خدا کی ہیکل میں جائیں گے۔ تو یہ اس چیز کا نشان ہے۔ اٹ وازنٹ اے رینڈم انٹری کہ جی آج میں
جو ہے وہ لیٹس ارینج سم تھنگ، جو یہاں پر بہت لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم اس کراؤڈ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم یہاں پر ایک انٹری کر، اب آج منسٹری لانچ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، ہم جو ہے وہ آج منسٹری کو لانچ، اٹ wasn't like that, it was not a plan کہ جی یسوع مسیح نے کہا جی آج بڑا زبردست رش پہ ہے تے ایسے بڑی دنیا آئی ہے تو چلو آج اسی بھی کچھ اپنا اسٹارٹ یا کرنے ہیں تے تھوڑا جا پتہ لگ جائے گا کہ ایسے منسٹری ہو رہی ہے، یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کا اعلان کیا جائے گا، ایسا نہیں کچھ ہوا، یہ تھا کہ اٹ واز آل بیکاز آف دا ود آف گاڈ۔ اور ایک اور ریزن تھا کہ خداوند نے ایسا کیا، جی میں نے تصویر آپ کو بتائی کہ کاہن جو تھا یہ ایک ڈپکشن ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اوپر ہیکل اس طرح کی دکھتی تھی اس زمانے میں اور لوگ اس طرح کھڑے ہوتے تھے، درمیان میں جگہ جو تھی وہ اس طرح خالی تھی اور اس میں سے کیا تھا، کاہنوں کا گروہ جو ہے وہ بخور لے کر جاتا تھا اور ساتھ میں برے کو لے کر جاتے تھے، کیونکہ on that day it was 10th of Nisan، جس دن خداوند نے ایکسوڈس کی کتاب میں کہا تھا کہ 10ویں دن پوری اسرائیل کی جماعت کیا کرے، وہ برے کو اپنے لیے چن رکھے اور وہ 4 دن تک جو ہے وہ برا جو ہے وہ وہاں پر آزمایا جائے، 4 دن تک پوری اسرائیل کی جماعت کے سامنے برے کو جو ہے وہ لے کر آتے تھے اور برے کو دکھاتے تھے، جیسے یہاں پر یہ نسینگے بجائے جا رہے ہیں اور برا اٹھا کر دکھاتے تھے کہ یہ بے عیب برا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ یہ روایت کاپی کی گئی اور وہ برے کو چیک کرتے ہیں، وہ لا کے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی پرابلم تو نہیں اپنی عید کے لیے، وہ کہاں سے لیا گیا، وہ بائبل سے یہ سب کچھ باتیں لی گئی۔ اور کیا ہوتا تھا کہ 4 دن تک برے کی آزمائش کی جاتی تھی، and that was the day, on that day لوگ ایسے کھڑے ہوئے تھے ہیکل کے لیے، برے کا ویٹ کر رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح اس دن کیا ہے، گدھے پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور لکھے کہ جب وہ پہاڑ کے اتراؤ پر آئے، زیتون کے پہاڑ کے نیچے آئے، جب وہ قبرستان کے اندر سے گزرنے لگے تو شاگردوں نے اعلان کیا، باروک خبا بشم ادونائی، مینس کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم والا پر ہوشنا، اور یہ اناؤنسمنٹ کی گئی اور وہاں پر برے کے انتظار میں لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شخص خداوند یسوع سے آ رہا ہے، ہاللیلویا، اور خدا کا برا وہاں سے آ رہا تھا۔ باروک خبا بہشم ادونائی یا بہشم یاوے کیوں کہنا ضروری تھا؟ دیٹ واز دا ٹرم جو کہ یہودیوں کے اندر ایک داؤد بادشاہ نے یہ بات جو ہے وہ زبور 118 میں لکھی تھی کہ مبارک ہے وہ جو میرے خداوند کے نام سے آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں زبور 118 میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، 118 Psalm 118۔ زبور 118 اور اس کی ورس 20 میں 20 سے پڑھوں گا، لکھا ہے کہ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، بلکہ 19ویں سے، صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ داؤد بادشاہ نے 2 دفعہ یہ جو ہے وہ 2 دفعہ یہ واقعہ یسوع مسیح کے آنے کا، یسوع مسیح کی آمد کا واقعہ 2 دفعہ داؤد بادشاہ نے ویژن میں دیکھا تھا۔ ڈو یو نو دیٹ؟ پہلا جب اس نے لکھا تھا کہ اے ابدی دروازوں اپنے سر بلند کرو، اونچے کرو سر دروازے، سر تد اونچے کرو۔ جب زبور 24 اس نے لکھا، اس نے کہا کہ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی ویژن کے وسیلہ سے وہ دیکھ رہا تھا۔ حزقیل نے اپنے ویژن میں خداوند یسوع مسیح کو گدھے کے بچے پر بیٹھ کر بادشاہ کے طور پر آتے ہوئے دیکھا۔ پہلا داؤد بادشاہ نے زبور 24 لکھتے وقت جب وہ بھیڑیں چرا رہا تھا تب اس نے یہ واقعہ دیکھا کہ میرا خداوند جو ہے وہ اس طرح آ رہا ہے، اور جب وہ بادشاہ بن گیا تب بھی اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان میں سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس میں سے داخل ہوں گے، یعنی کہ وہ نہ صرف ہیکل کی بات کر رہا ہے بلکہ یسوع مسیح کو بھی پھاٹک کہہ رہا ہے کہ صادق اس سے داخل ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے بھی آ کر یہی بات پھر کہی تھی کہ راہ میں ہوں، حق زندگی، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اور لکھا ہے کہ میں تیرا شکر کروں گا، داؤد کہتا ہے، کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا، ہاللیلویہ۔ اور اس نے وہاں پر نجات کا ذکر کیا، اور لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ کس کی بات کر رہا ہے داؤد بادشاہ؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہا ہے، جس کو اس کے بہنوں بھائیوں نے اس کی قوم نے رد کر دیا اس وقت، اور لکھا ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا اور ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی کریں گے۔ کون یہ گیت کس نے یہ گیت گایا ہے؟ This is the day that the Lord has made and we will rejoice
and be glad in it. یہی ہے دن جو خداوند کا ہے, ہم شادمان ہوں گے اور اس میں خوشی کریں گے. یہاں پر یہ الفاظ ادا کیے جاتے تھے اور یہ جو گیت ہے یہ ہیکل میں گایا جاتا تھا عید کے دن. اور پھر لکھا ہے کہ آ اے خداوند بچا لے, آ اے خداوند خوشحالی بخش, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے, یہوہ ہی خدا ہے اور اس نے ہم کو نور بخشا ہے. اور لکھا ہے کہ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھ دو. ہاللیلویہ. تو یہ وہ الفاظ تھے جو کہ یہودی لوگ ویٹ کر رہے تھے, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ اے یروشلم اب تو مجھ سے پھر نہیں دیکھے گی, تو مجھے پھر سے نہیں دیکھے گی جب تک تو یہ نہ کہے گی مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے. So these words were not random کہ ان کے دل میں آ گیا کہ جی ہم کہیں کہ جی او خداوند آ رہا ہے مبارک ہے وہ. نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں تھا. It was very specific. یہودیوں نے فریسیوں نے کیوں منع کیا تھا کہ اپنے شاگردوں کو روک؟ کیونکہ یہ الفاظ صرف ایک شخص کے لیے مخصوص تھے, اور وہ کون تھا؟ خداوند مسیح کے لیے مخصوص تھے. So by delivering these words لوگوں نے وہاں پر اقرار کیا کہ یہ مسیح آ رہا ہے, یہ برا آ رہا ہے, یہ خداوند آ رہا ہے. اور فریسیوں نے کیا کہا کہ ان کو روک دو, یہ غلط بات کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں, اگر یہ رک گئے تو پھر پتھر چلا اٹھیں گے, پتھر چلا اٹھیں گے. آج کا دن جو ہے وہ برکت کا دن ہے, اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو بادشاہ خداوند کے نام سے آتا ہے, کیونکہ عالم بالا پر خوش نہ ہو. تیسرا ریزن یہ تھا کہ حزقیل نے بھی اس واقعے کو دیکھا تھا. میرے ساتھ دیکھیں حزقیل کی کتاب ایزیکیل چیپٹر 44 میں دیکھیں گے. اور اس کی ورس 1 لکھا ہے کہ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا, اور وہ بند تھا. حزقیل کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اینجل لے کر ہیکل, مقدس کس کو کہتے ہیں؟ مقداش یا مقدس ہیکل کو کہا جاتا ہے, ٹیمپل کو کہا جاتا ہے. ٹیمپل کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف واپس لایا. حزقیل کو کیسے پتا کہ وہاں پر ٹیمپل ہے؟ کیونکہ جب حزقیل ہے تو حزقیل جب زندہ تھا زمین پر لوگ اسیری میں تھے, اور ٹیمپل جو تھا وہ ڈسٹروائے ہو چکا تھا جو کہ سلیمان بادشاہ نے بنایا تھا. ابھی سیکنڈ ٹیمپل نہیں بنا تھا. لیکن حزقیل کیا دیکھ رہا ہے؟ ویژن دیکھ رہا ہے کہ ٹیمپل بنا ہوا ہے اور اس کا مشرقی دروازہ جو ہے وہ بند ہے. اور لکھا ہے کہ وہ بند تھا, اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا, اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا, چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے, اس لیے یہ بند رہے گا. یہ کیوں خداوند نے یہ بات کہی تھی؟ اور یہ بات آج تک یہ پوری ہے. نیکسٹ اگر سلائیڈ, پہلے اس کو دیکھ لیں. یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ ایسٹرن ڈور ہے. شکائنہ یہاں تک چڑھ چکی تھی لیکن اس کو بہت برا بلا کر سوائیوں نے نیچے بنا لی. میں کہہ بھی رہا تھا کہ نہ چڑھ, تو سیڑھیوں پہ چڑھ کے ادھر تک چلی, تو انہوں نے ہمیں کافی ڈانٹا. لیکن یہ دروازہ جو ہے یہ بند ہے. اور آگے یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گریوز ہیں, قبریں ہیں. ریزن بینگ, نیکسٹ اگر سلائیڈ دیکھیں تو کیا ہوا تھا؟ اسلامک ایمپائر جب آئی تو ایک ان کا خلیفہ تھا, اس کا نام تھا سلیمان the Magnificent, یا سلیمان بن مروان جو خلیفہ تھا. بیسیکلی اس نے کیا کیا کہ اس نے گولڈن گیٹ کو, اس کو گولڈن گیٹ پہ یا مشرقی دروازہ یا خوبصورت دروازہ کہا جاتا تھا, اس کو بند کروا دیا. اس سے پوچھا گیا کہ کیونکہ یہودی جو لوگ تھے اس جو خلیفہ سے پہلے بڑا, یعنی کہ خلیفہ کے ٹائم تک یہودی اس دروازے کی بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے تھے اور بڑی قدر کرتے تھے اور بہت اس کی حفاظت کرتے تھے. اور اس نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیوں اس بارے میں, یہ کیا چکر ہے, دروازے کے پیچھے کیا سٹوری ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی حزقیل نے کہا تھا کہ اس دروازے سے اسرائیل کا خدا مسیح جو ہے وہ آئے گا. اور اس نے کہا اور مینوں دسو. اس نے کہا کہ جی مسیح سے پہلے ایلیجا آئے گا, جیسے کلام میں لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں, اس سے پہلے کہ خداوند کا دن آئے ایلیا آئے گا. اور اسلامک جو ٹیچنگ ہے اس میں ایلیا جو ہے they believe کہ ایلیجا is from the descendants of Aaron, یا ہارون کی نسل میں سے, کاہنوں میں سے ہے. تو
ٹیکنیکلی جو کاہن تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لاش کو چھو سکے. آپ کو پتہ نا یہ شریعت میں حکم تھا کہ کاہن جو تھے وہ لاش کو نہیں چھو سکتے تھے, قبرستان میں نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا خلیفہ صاحب نے کہ دروازے میں اینٹیں لگوا دی اور آگے قبرستان بنا دیا, اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہ ایلیا آئے گا تو نہ موسیٰ نہ خداوند آئے گا. ایلیا اس لیے نہیں آ سکتا کہ آگے قبریں ہیں, وہ کیسے جائے گا قبروں میں سے, اور خداوند اس لیے نہیں آئے گا کہ ایلیا اگر نہیں آئے گا تو خداوند بھی نہیں آئے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو اس نے اپنا جو ہے اپنی طرف سے ڈکا لگا دیا کہ میں تو کسی نے نہیں بڑھن دینا, اور نہ ایلیا کو آنے دیں گے, اور نہ ایلیا کے آنے کی وجہ سے جو کہ ایلیا نہیں آ سکتا تو خداوند بھی نہیں آ سکتا. لیکن he knew very little کہ he was actually fulfilling the prophecy which was written in the Bible. لکھا ہے کہ مشرقی دروازہ جو ہے وہ بند رہے گا. کیوں؟ اس میں سے کسی انسان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں سے کون داخل ہوا ہے؟ اس میں سے اسرائیل کا خدا فرمانروا, اس میں سے اسرائیل کا قدوس جو ہے وہ داخل ہوا ہے. اور وہ کون تھا؟ یسوع مسیح. اس نے کہا کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے, وہ حلیم ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, اور کیا ہے وہ گدھی کے بچے پر بیٹھا ہوا ہے, لادو کے بچے پر بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بعد خداوند نے کہا تھا چونکہ خدا اسرائیل کا فرمانروا بادشاہ اس میں سے گزر چکا ہے, جلال گزر چکا ہے, اس لیے اسرائیل کا بادشاہ اور جلال چونکہ گزر چکا ہے, اب اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. And that door is closed for centuries, since centuries. اور یہ دروازہ کب کھلے گا؟ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے. سو پہلا جو تھا وہ کیا تھا کہ زکریا کی کتاب کی نبوت کو پورا کرنا تھا. دوسرا ریزن کیا تھا؟ پام سنڈے کہہ لیں یسوع مسیح کے انٹر ہونے کا. اس میں خداوند یسوع مسیح نے فسح کے برے کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا تھا, جو کہ 10th آف نسان کو چنا جاتا تھا. تیسری ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ حزقیل کی کتاب کی نبوت کے مطابق ایسا تھا, اور اس کے بعد دروازہ بند کیا جانا تھا. چوتھا ریزن کیا تھا کہ آدم کو ایک طرف نکالا گیا تھا. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب, بک آف جینیسس چیپٹر 2 اور اس کی ورس 3 میں دیکھیں گے. سوری چیپٹر 3 ورس 23. چیپٹر 3 ورس 23, تیسرا باب اور اس کی 23ویں آیت. لکھا ہے کہ اس لیے خدا نے آدم کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے. کس سائڈ کی طرف نکالا ہے ان کو؟ مشرق کی طرف. جب آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا تو کون سے ڈور سے نکالا گیا؟ مشرق کی طرف, ایسٹرن ڈور سے. اور ہیکل جو ہے وہ خدا کے باغ کو, خدا کے گھر کو ظاہر کرتی, کیونکہ جب ہیکل کو بنایا گیا تھا تو میں آپ کو یہ حوالہ دکھا بھی سکتا ہوں. سلاطین کی کتاب میں دیکھیں, کنگز, فرسٹ کنگ فرسٹ کنگز اور چیپٹر 6 اس میں جائیں گے, اور اس کی 24ویں آیت میں دیکھیں. پہلا سلاطین 6 باب اور میں 14ویں آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے کہ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا, اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے, اور اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک, اور اس نے ان پر لکڑی لگایا, اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا, اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے, اور اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مقام ہو. اب الہام گاہ کے بارے میں 22ویں آیت سے پڑھوں گا. اور اس پورے گھر کو جب تک وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈا, اور الہام گاہ کے پورے مذبح پر بھی اس نے سونا منڈ دیا. اور الہام گاہ میں یعنی کہ پاک ترین مقام سے پہلے کا اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10-10 ہاتھ اونچے بنائے. ایک کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا تھا.
اور ایک کے بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی کہ دونوں کروبی ایسے کھڑے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے جو کہہ لیں کہ 10 فیٹ لانگ، یعنی کہ ادھر سے لے کر ادھر تک جو تھا وہ 10 فیٹ کا فاصلہ ہے، 10 ہاتھ یعنی کہ زیادہ ہوگا، میں 10 فیٹ ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ 2 کروبی کھڑے تھے، لگتا تھا دیوار سے، اور دوسرے کروبی کا لیفٹ ہینڈ جو تھا وہ دیوار سے لگ رہا تھا، یعنی پر جو تھے، اور درمیان میں ان کے پر آپس میں ٹچ کر رہے تھے، مینس کہ اگر ایسے کھڑا ہو جائے اور ادھر بھی کھڑا ہو جائے، اور اتنے لمبے ہاتھ ہوں کہ وہ پوری جو گھر کی چوڑائی تھی اس کو وہ کور کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ اور 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجوروں کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی۔ تو جب ہیکل میں جب لوگ جاتے تھے، ہیکل کے اندر جاتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جاتے تھے تو ان کو کیا نظر آتا تھا؟ باغ کا نظارہ نظر آتا تھا، درخت، فرشتے اور چیزیں، اور سامنے کیا نظر آتا تھا؟ 2 فرشتے کھڑے ہوئے جنہوں نے آگے سے رستہ ایسے روک کے رکھا ہوا۔ جب باغ عدن میں سے آدم کو نکالا تھا خدا نے، تو کیا لکھا کہ اس نے کتنے فرشتے وہاں پر کھڑے کیے؟ 2 فرشتے کھڑے کیے جو آدم کی راہ کو روک کر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو ایسٹرن گیٹ سے جب وہ نکال دیا۔ مشرقی دروازے سے جب اندر دیکھا جاتا تھا تو ہیکل ساری اندر تک نظر آتی تھی، اور آگے ان کو کیا نظر آتا تھا؟ لوگوں کو 2 فرشتے نظر آتے تھے، اور وہ 2 فرشتے جو تھے وہ اندر نہیں جانے دیتے تھے کسی کو بھی، صرف کاہن کو سال میں 1 دن اجازت تھی۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا کہ ہیکل کے اندر وہ ایسٹرن گیٹ سے گئے اور آدم کو ریسٹور کیا۔ ہاللیلویا! آدم کو جو مشرقی دروازے سے نکال کر فرشتے کھڑے کیے گئے، یسوع مسیح جو کہ دوسرا آدم ہے، وہ مشرقی دروازے سے واپس جا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی خداوند کے ساتھ اس میں سے انٹر ہوئے، کیونکہ ہماری گناہوں کو لے کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ ہاللیلویا! اور اس نے جب صلیب پر جان دی تو خداوند کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، اس نے کہا تمام ہوا، تو کیا ہوا؟ وہ پردہ جس پر وہ فرشتے تھے وہ پردہ درمیان میں سے ہٹ گیا، اور فرشتے جو تھے وہ ہٹ گئے، اور وہ راستہ جو تھا وہ کھل گیا، زندگی کے درخت کی راہ جو تھی وہ واپس ایک ہو گئی، آدم جو تھا ریسٹور ہو گیا۔ اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یروشلم کی طرف جاتے وقت جو ہے خداوند یسوع مسیح کو راستے میں 2 شخص ملے تھے، ایک اندھا فقیر جو کہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا زکئی جو کہ چھوٹے قد کا تھا۔ یہ دونوں آدم کو ہمیں ظاہر کرتے ہیں، ہم جو گناہ کے باعث اندھے تھے اور راہ کے کنارے پڑے ہوئے تھے، اور ہم جو کہ قد میں چھوٹے رہ گئے، راست بازی میں بالکل پیچھے رہ گئے، ہمیں خداوند نے ریسٹور کر لیا اور واپس جو ہے وہ یروشلم کے اندر لے گئے۔ تو خداوند جو آسمان سے اترا، قبروں میں سے گزر کر، موت میں سے گزر کر واپس ہیکل کی طرف ہم خود بھی گیا اور ہمیں بھی لے کر گیا۔ ایسٹرن گیٹ سے انٹری اس لیے کی کہ آدم کو ریسٹور کرنا تھا، اس لیے کی کہ نبوت تھی، اس لیے کی کہ خداوند کا وہ فرمان تھا، اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ جو ہے وہ زکریا نبی کی، داؤد نبی کی، حزقیل نبی کی، سلیمان بادشاہ کی، موسیٰ نبی کی معرفت، جتنی بھی کہیں بھی باتیں ہیں، خداوند خدا کی معرفت کہیں بھی باتیں ہیں، وہ ساری پوری ہو جائیں۔ ہاللیلویہ! And this is not just one person sitting on a donkey and just going through a crowd. It had so much background. اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو باقی چیزیں بھی بتاؤں۔ خداوند یسوع مسیح کا جو شاہانہ داخلہ تھا وہ اس وقت سمجھیں کہ تھم گیا آسمان میں اور زمین میں، کیونکہ بہت ساری نبوتیں جس کی پوری ہو رہی تھی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔